नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चौथा पारा सूरत आल इमरान, आयत नंबर 183 से 185 तक। लफ्ज़ी तर्जुमा। अल्लाह जीना वो लोग जिन्होंने कालू कहा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने आहिदा हुक्म भेजा है, लेना हमारी तरफ, अल्लाह के ना नूमिना हम ईमान लाएं, ली रसूल इन किसी पैगंबर पर, हत्ता यहाँ तक कि यातियाना कि आए हमारे पास भी कुर्बानी के साथ, ताकुलूहु खाए उसको, अन्नारु आग। कुल कह दीजिए का तहकीक जाअकुम आए तुम्हारे पास रसूलुन कई रसूल, मिन कबली मुझसे पहले, बिल बय्यिनात रोशन निशानियों के साथ, व बिल्लाज़ी और उसके साथ जो कुल तुमने कहा, फालिमा फिर क्यों कतल तुमने कत्ल किया इनको, इन अगर कौन तुम हो सादिकीन सच्चे। फ़ाइन फिर अगर कज़्ज़बू का वो आपको झुठलाएं, फ़कत तहकीक कुछ बात झुठलाए गए रसूलुन कई रसूल, मिन कबली का आपसे पहले, जाऊ वो आए उनके पास, बिल बय्यिनात रोशन निशानियों के साथ, व ज़ुबुरी और सहीफ़े, वल किताबिल मनीर और रोशन किताबों के साथ। कुल्लु नफ्सिन हर मुतनफ़्फ़स को, ज़ायक़ातुल मौत मज़ा चखना है मौत का, व इन्नमा और इसके सिवा नहीं के तुवफ़्फ़ऊना के पूरे पूरे दिए जाएंगे, अजूरकुम तुम्हारे अजर, यौमल क़ियामत क़यामत के दिन। फमन पस जो ज़ुहज़िहा बचा लिया गया, अनिन नारी आग से, वउदखिला और दाखिल किया गया इसको, जन्नत जन्नत में, फ़कत पस तहकीक फ़ाज़ वो कामयाब हुआ, अमल हयात दुनिया और नहीं है ज़िंदगानी दुनिया की, इल्ला मगर मताउल गुरूर धोखे का सामान। वलतुबलवुन्ना और तुम्हें ज़रूर आजमाया जाएगा, फ़ी अम्वालिकुम तुम्हारे मालों में, व अनफुसिकुम और तुम्हारी जानों में, वलतस्माउन्ना और तुम ज़रूर सुनोगे, मिनल्लाज़ीना उन लोगों को जिन्हें ऊतुल किताबा दी गई थी किताब, मिन कबलिकुम तुमसे पहले, व मिनल्लाज़ीना और उन लोगों को जो अशरकू जो मुशरिक हैं, अज़न इज़ा की बातें कसीरा बहुत सी, वाइन और अगर तस्बिरु तुम सब्र करो, व तत्तकू और तुम परहेज़गार बनो, फ़ाइन्ना तो पस बेशक ज़ालिका ये, मिन अज़्मिल अमूर हिम्मत के काम है। सब्र करना हिम्मत का काम है। फरमाया, जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ने हमें ताकीदी हुक्म दिया है कि हम किसी रसूल की बात को यकीन ना करें, यहाँ तक कि वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी लाए जिसे आग खा जाए। कह दीजिए बेशक मुझसे पहले कई रसूल तुम्हारे पास वाज़िया दलीलें लेकर आए, और वो चीज़ लेकर भी कि जो तुमने कही है, फिर तुमने इन्हें क्यों कत्ल किया अगर तुम सच्चे थे। फिर अगर वो आपको जुटलाएं तो बेशक कई रसूल आपसे पहले जुटलाए गए जो वाज़िया दलीलें और सहीफ़े और रोशन किताब लेकर आए थे। इस आयत में यहूदियों के एक दूसरा को झूठे दावे और अल्लाह की तरफ से इसकी तकज़ीब का बयान है। यहूदियों ने कहा कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि इसी का रसूल माने और इसी की तस्दीक करें कि जिसकी दुआ से आसमान से एक आग उतरे जो तमाम जमाशुदा सदक़ात को चाहे, वो हैवान हो या गैर हैवान, जला डाले। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़रिए इस तरह का मोजज़ा नहीं हो सका, इसलिए हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ने कहा कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि तुम्हारे पास से मुझसे पहले बहुत से अंबिया खुली निशानियां लेकर आए और वो मोजज़ा भी लेकर आए जिसका मुतालबा तुम मुझसे कर रहे हो। फिर अगर तुम सच्चे थे तो इन्हें क्यों कत्ल कर दिया।
یہود کے تمسخر اور اعتراضات کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اس قسم کے شبہات پیدا کر کے اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ غم کی بات نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کے ساتھ وہ یہ سلوک کر چکے ہیں، حالانکہ انہوں نے کھلی نشانیاں پیش کی اور اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر انہیں سناتے رہے۔ گزشتہ انبیاء کے زمانے میں جب کوئی نبی قربانی پیش کرتا تھا تو ایک آگ آتی تھی اور اسے جلا ڈالتی تھی۔ آگ کا اس طریقے پر آنا اور جلا ڈالنا قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ جائے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اور وہ اس کے پاس جانا چاہتا ہو اور ابھی گیا نہ ہو، اور نہ وہ شخص میرے ساتھ جائے جس نے مکان بنائے ہوں لیکن ابھی ان کی طرف چھتیں نہ ڈالی ہوں، اور نہ وہ شخص میرے ساتھ جائے جس نے بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے جننے کا منتظر ہو۔ الغرض اس نبی نے جہاد کیا اور نماز عصر کے وقت جب وقت عصر کے قریب ایک بستی کے پاس پہنچے، نبی نے سورج سے کہا، تو بھی معمور ہے، میں بھی معمور ہوں۔ پھر اس طرح دعا کی کہ اللہ سورج کو ہم پر روک دے۔ سورج روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے اپنی اس نبی کو فتح عطا فرمائی۔ پھر نبی نے مال غنیمت جمع کیا اور آگ آئی تاکہ اسے جلا ڈالے، لیکن اس نے نہیں جلایا۔ نبی نے کہا، تم میں خیانت واقع ہوئی ہے، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ اب ایک شخص کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ نبی نے کہا، خیانت تم لوگوں میں واقع ہوئی ہے، لہٰذا تمہارا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔ الغرض جب بیعت ہوئی 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گئے۔ نبی نے کہا، تم نے خیانت کی ہے۔ پھر وہ لوگ گائے کے سر کے برابر سونے کا ایک سر لے کر آئے اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا۔ پھر آگ آئی تو اس نے اسے جلا ڈالا۔ اور ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ وکیلیوں کا حال اور ان کا کفر بیان کرنے کے بعد یہاں بتایا کہ دنیا کے جس مال و متاع کے جمع کرنے کے لیے انسان بخل کرتا ہے، یہ سب فانی اور نہ باقی رہنے والی چیز ہے، اور آخرت کی زندگی ہی باقی اور ابدی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے اور اس میں کامیابی کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر ایک ایسی خبر دے رہے ہیں جو تمام مخلوقات کے لیے ہے، اور وہ یہ کہ ہر جاندار نے ایک نہ ایک دن موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا، ہر ایک جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور بڑی عزت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ کامیابی در حقیقت جنت میں داخل ہونا ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ بروج میں، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ احزاب میں فرمایا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی تحقیر اور تصغیر ہے کہ یہ گھٹیا اور فانی ہے اور قلیل اور زوال پذیر ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ عنکبوت میں، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ سورۃ فاطر میں فرمایا، اے لوگو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں سے ہو جائیں۔
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور دنیا میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ سیدنا مستعود بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے تو دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر کے پانی میں کس قدر کمی آئی ہے، اور فرمایا یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں سے ہے کہ آئندہ بھی جان اور مال میں تمہاری آزمائش ہوگی، اور تمہیں ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنا ہوں گی، جیسے اموال کا تلف ہو جانا، بیمار پڑ جانا۔ اہل کتاب اور مشرکین کی زبانوں سے تمہیں انتہائی دل آزار اور جگر خراش، تان و تشنا، بیہودہ گفتگو اور جھوٹے الزامات بھی سننا پڑیں گے، جیسا کہ منافقین نے ہر طرح سے ستایا۔ کعب بن اشرف یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہجو کی، مگر ان سب کا علاج یہ ہے کہ تم صبر یعنی ثابت قدمی اور استقلال سے کام لو، اللہ کا تقوی اپنے دلوں میں رکھو۔ اگر صبر اور تقوی سے ان آزمائش کا مقابلہ کرو گے تو یہ نہایت ہمت، حوصلہ اور اولو العزم کا کام ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ صبر اور تقوی سے کام لیتے رہے۔ لا تبلون فی اموالکم وانفسکم، یعنی مومن کی اپنے مال، جان، اولاد یا اہل میں ضرور آزمائش ہوگی۔ ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، وہ لوگ کہ جنہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب مومن مدینہ میں آئے اور ابھی تک واقعہ بدر پیش نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرکوں اور اہل کتاب کی طرف سے پہنچنے والی ایذا کے بارے میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم اہل کتاب سے بہت سی تکلیف دہ باتوں کو سنو گے، تم پر آوازیں کسے جائیں گے، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، تمہیں تانے دیے جائیں گے اور تم کو برا بھلا کہا جائے گا، لہٰذا تمہیں ان سب باتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تمسخر کے سلسلے میں ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں، اور جو ایمان لے آئے، حالانکہ جو لوگ ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ سورۃ انعام میں فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ آزمائش کی ہے تاکہ وہ کہیں یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان فرمایا ہے، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ کیوں نہیں، بے شک۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوئے جس پر اس وقت شہر فدق کی بنی ہوئی موٹی چادر تھی۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے سوار کیا۔ آپ کا مقصد بنو حارث بن خزرج میں جا کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنا تھا، اور یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کا گزر ایک ایسی مجلس کے پاس سے ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بھی ابن سلول بھی بیٹھا تھا۔ اس نے ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس مجلس میں مسلمان، بت پرست، مشرک اور یہودی، ہر قسم کے لوگ موجود تھے۔ اس مجلس میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔
جب جانور کے چلنے کی وجہ سے کچھ گرد و غبار مجلس والوں پر پڑا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک کو اپنی چادر سے چھپاتے ہوئے کہا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہا اور آپ کچھ دیر کے لیے وہاں رک گئے، پھر سواری سے نیچے اتر آئے اور حاضرین مجلس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے لگے اور قرآن مجید بھی پڑھ کر سنایا۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا، اے شخص، جو کلام آپ نے پڑھ کر سنایا ہے اس سے عمدہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کلام بہت اچھا ہے مگر پھر بھی ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں ایذا نہ دیا کرو، بلکہ اپنے گھر واپس جاؤ۔ استغفار، اور جو شخص تمہارے پاس آئے تو اسے پڑھ کر سناؤ۔ یہ سن کر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ ہماری مجلسوں میں یہ پیغام لے کر ضرور تشریف لائیں، ہم آپ کی تشریف آوری کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں میں گالی گلوچ شروع ہو گئی، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ٹھنڈا کرتے رہے حتیٰ کہ وہ سب خاموش ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور پر سوار ہوئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ان سے فرمایا، سعد، کیا تم نے سنا نہیں کہ ابو حباب نے کیا کہا ہے؟ آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ فرمایا، اس نے فلاں فلاں بات کہی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا اللہ کے رسول، آپ اسے معاف کر دیں اور درگزر فرمائیں۔ اور اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا ہے، اس شہر والوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ وہ اسے تاج پہنائیں اور اپنا سربراہ بنا لیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس حق کے ذریعے جو آپ کو اس نے عطا کیا ہے اس باطل کو روک دیا تو یہ غصے سے تل ملا اٹھا، اور آپ نے جو مشاہدہ فرمایا ہے یہ اسی غصے کا اظہار ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مشرکوں اور اہل کتاب کو معاف فرما دیا کرتے تھے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذا پر صبر کر لیا کرتے تھے۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا سنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ بقرہ میں، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا، سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو ہمیشہ معاف فرما دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جہاد کا حکم نازل فرما دیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر لڑی اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سرداران قریش کو میدان بدر میں واصل جہنم کر دیا تو عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے مشرک اور بہت بت پرست جو ساتھی تھے انہوں نے کہا، یہ امر تو اب غالب آ گیا ہے، لہٰذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیا۔ بہت اہم آیات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ان کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔